बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जिरगा लेकर सलीम साहब की हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ बाद हम 2025 के साल को अलविदा कहेंगे और 2026 के साल को खुशामदीद कहेंगे। इस साल का इख्तिताम तकाज़ा करता है कि हम ज़ाती लिहाज से भी जायज़ा लें कि हमने क्या खोया इस साल के दौरान और क्या पाया है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी कौमी ज़िंदगी में जायज़ा लेने का की है कि ये जान सकें हम कि इस साल के दौरान हमने कौमी सतह पे किस मद में क्या खोया है और क्या पाया है। 3 शोबों का हम जायज़ा लेंगे 2025 के दौरान के हैं। एक तो मईशत हमारी कैसी रही, जब हम 2025 में दाखिल हो रहे थे तो हमारी मईशत कैसी थी, और अब जब 2025 को हम अलविदा कह रहे हैं तो हमारी मईशत कैसी है। इसी तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का वो ख़ुसूसन हम जायज़ा लेंगे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कितनी कामयाबी हासिल की और या कितनी नाकामी हुई और कितने लोग इसकी नज़र हो गए। और ख़ारजा पॉलिसी के महाज पे भी हम जायज़ा लेंगे कि ख़ारजा पॉलिसी के महाज पे जब ये साल शुरू हो रहा था तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मईशत पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दहशतगर्दी और उससे रिलेटेड इश्यूज़ पे हम बात करेंगे जनाब आमिर राना साहब को, जो पेप्स के सरबराह हैं। और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से हम बात करेंगे ख़ारजा उमूर के माहिर और मुसन्निफ़ जनाब अहमदुल्लाह रबी से। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। डॉक्टर साहब, आप आगाज़ कर लीजिए कि जब हम इस साल में दाखिल हो रहे थे 2025 में तो मईशत कैसी थी और आज कैसी है? उस वक़्त ज़्यादा तशवीशनाक थी या आज ज़्यादा तशवीशनाक है? साफ़ी साहब, नवंबर की 12 तारीख़ सन 2025 उससे पहले का एक पाकिस्तान है और उस तारीख़ के बाद का एक पाकिस्तान है। जो 50 या 60 साल आपने और मैंने जिस पाकिस्तान में गुजारे हैं, अब ये वो पाकिस्तान नहीं। सीरियसली इसको अगर आप इजाज़त दें तो मैं नया पाकिस्तान कहना चाहता हूँ। ठीक। झंडा शायद पुराना है लेकिन मुल्क नया है। नक्शा भी पुराना है लेकिन कमांड नई है। आप समझिए कि कंप्यूटर शायद पुराना है लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम अब चल रहा है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ठीक। और इस एतबार से मैं ये कह रहा हूँ कि तीन चीज़ें अगर आप गौर से देखें कि नवंबर की 12 तारीख़ के बाद जो पाकिस्तान सामने आ रहा है, उसमें पहली चीज़ तो ये है कि पावर जो है वो मुकम्मल तौर पे सेंट्रलाइज्ड, जो पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी जितनी सेंट्रलाइज्ड अब आ रही। दूसरा उसमें यह है कि अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा ये कि इस वक्त रियासत का जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे मिलिट्री बैक्ड। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले पाकिस्तान में होते नहीं देखी। अब पावर कहते हैं कि पावर इन इटसेल्फ इज़ न्यूट्रल। पावर का इस्तेमाल या पावर की सिमत जो है वो सब कुछ डिटरमिन करेगी। पावर सेंट्रलाइज हो गई है इस मुल्क के अंदर। अब उस पावर को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? एक मॉडल जो सामने आता है वो मिस्र का मॉडल है। उसमें जनरल सीसी बैठे हैं। उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया था स्ट्रीट को कंट्रोल करने के लिए, सियासत को कंट्रोल करने के लिए। एक और मॉडल है जो साउथ कोरिया का मॉडल कहलाता है, जिसमें जनरल पाक थे। मुकम्मल तौर पे फ़ैसला साजी जो है वो सेंट्रलाइज थी, पावर सेंट्रलाइज थी। उन्होंने उस पावर को इस्तेमाल किया नेशन बिल्डिंग के लिए। उन्होंने उस पावर को इस्तेमाल किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरह अट्रैक्ट करना है। उन्होंने उस पावर को इस्तेमाल किया कि मुल्क के अंदर से गुर्बत को दूर किस तरह करना है। तो साफ़ी साहब, पावर सेंट्रलाइज हो गई है। उस पावर का इस्तेमाल कैसे होता है और मईशत किस सिमत में जाती है उस पावर सेंट्रलाइजेशन के नतीजे में, ये देखना भी बाकी है जी। टाइम विल टेल। नहीं, लेकिन बहरहाल जो साल के शुरू में हम जहाँ खड़े थे और आज जहाँ खड़े हैं तो उसमें क्या फ़र्क वाक़ हुआ है?
دیکھیے معیشت کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. معاملہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے. اگر دو رخ دیکھ لیں سکے کے، ایک بیرونی معیشت اور ایک اندرونی معیشت. بیرونی معیشت کے جتنے بھی اشاریے سامنے آ رہے ہیں، دیکھیے آپ سال کے شروع میں کہہ رہے ہیں 1.5 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے پاس $4 ارب پڑا تھا، آج 16 ارب ہے. اتنے شارٹ پیریڈ میں 400% اضافہ ہونا تو کچھ تو ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ تو ہو رہا ہے. ایک ریکوڈک کا پروجیکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی $3.5 ارب کی اس سال کے دوران کمٹمنٹ ہوئی. اب ہم میڈیا بک کھولتے ہیں، ٹی وی اسکرین دیکھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بم پھٹ رہے ہیں. یہاں پہ صافی صاحب سویڈش کمپنیاں آئی ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. سویڈن کی کمپنی ہے، فن لینڈ کی کمپنی آئی، جاپان کی کمپنی آئی ہے، کینیڈا نے 50% لگا رکھا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک امریکہ کا ادارہ ہے جو ایکسم کہلاتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ بینک، $1.3 ارب کی کمٹمنٹ کی ہے اس نے ریکوڈک کے اندر. یہ میں ایک ٹرک کی خاص طور پہ تصویر لایا تھا آپ کو دکھانے کے لیے. یہ $1.3 ارب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ٹرک خریدیں، یہ 700 ٹن کا ایک ٹرک ہے. اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور یہ آپ کو اس کے ٹرک کے سائز بتاتا ہے. ٹھیک. $1.3 ارب کی گارنٹی ایکسپورٹ امپورٹ بینک دے رہا ہے. اس سال میں اس نے دی ہے کہ آپ جائیں. یہ $5 ملین کا ایک ٹرک، یہ ریکوڈیک میں جائے گا. ریکوڈیک کے اندر انہوں نے ٹینڈر مانگا تھا کہ $1 بلین کی کنسٹرکشن کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹینڈر کون جیتا ہے؟ وہ فلور کارپوریشن ہے امریکہ کی، جو سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی. دنیا بھر پازیٹیو ہوئی ہے، بلوچستان میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک. اور ہم پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ خلیج پورا نہیں کر رہے. میڈیا میں یہ چیزیں آپ لوگ نہیں اٹھاتے رہی. اور اس حوالے سے عامر رانا بہت تحقیق کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، تو دہشت گردی کے لحاظ سے پاکستان کی ریٹنگ مثبت ہوئی یا منفی رہی اس سال کے دوران؟ ایک اور برا سال تھا پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے کانٹیکس کے اندر، کیونکہ 33% مزید اضافہ ہوا دہشت گردی میں پچھلے سال کی نسبت. پچھلے سال جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ 49% اضافہ ہو گیا. تو آپ اس کو سمجھیے کہ 2009 اور 2013 کے بعد اب جو ہے اس لیول کے اوپر دہشت گردی پہنچ گئی. اس میں کوئی اگر پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس سال میں سب سے زیادہ دہشت گرد اگر کسی ایک سال میں مارے گئے وہ 2025 ہے. لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اسی سال میں پاکستان 9/11 سے لے کے اب تک سیکیورٹی فورسز ایک سال میں سب سے زیادہ وہ ٹارگٹ ہوئے، ان کی جو ہے شہادتیں ہوئیں. تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے، اور پیچیدگی کا احساس آپ کو ہے کہ وہ افغانستان کی وجہ سے بھی ہے، انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے بھی ہے، ریاست کی پالیسی. بلوچستان کا خاص طور کے اوپر وہاں پہ 32% اضافہ ہے اس سال کے اندر، اور بڑا خطرناک ہے. بلوچستان کا اضافہ زیادہ خطرناک ہے خیبر پختونخوا سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پوری اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے. اب سڑکوں کے اوپر قبضہ، اور یہ نہیں ہے کہ 2-2 3-3 گھنٹے کے لیے، یہ ہوتا ہے کہ کئی دن جو ہے اب خبریں آتی ہیں کہ وہ انسرجنس کے پاس ہیں. یہ بہت بڑا ایک الارمنگ ہے. جعفر ایکسپریس کا حادثہ اس کے اندر ہوا، ملٹری کے جو انسٹالیشنز ہیں وہ ٹارگٹ ہوئیں. تو بلوچستان کی صورتحال پیچیدہ ہے. اگر آپ اس کو معیشت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان کا جو معیشت ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر آپ ایک اس کو امیجن نہیں کر سکتے. کوئی اچھی معیشت ہوگی، انویسٹمنٹ آئے گی، یا اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ پورا پیچھے چلا جاتا ہے. یہاں پہ فرق سلیم صاحب نے بہت آپ کو اعداد و شمار دیے. یہ ایگزیم کی بھی مثال دی کہ ان کے $1 ملین تو ہیں، لیکن آپ اس سیکیورٹی زون کو، میں باقی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا منرلز کے سیکٹر میں ہو کیا رہا ہے، وہ ایک عجیب داستان ہے. وہ ایک المیہ پاکستان کا، ایک علیحدہ بلوچستان میں اور پاکستان کا ہے. میں صرف سیکیورٹی کے کانٹیکس میں صرف بات کر
کروں گا کہ آپ پورا جو چاغی کا جو پورا ریجن ہے جہاں پہ آپ کا منرل ریسورس ہے جس کے لیے آپ دنیا کو بلا رہے ہیں، اس کے ساتھ سیکیورٹی کاسٹ آپ دیکھ لیں، ایک منرل کوریڈور بنا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ کے اوپر پھیلے ہوئے حلقے کو ایریا کو جو ہے وہ کیموفلاج کر کے کوریڈور بنا لیں، اور اس کے اندر جو ہے وہاں پہ پانی سے لے کے سپلائی اور باقی اس کے لیے بھی سیکیورٹی کے علیحدہ اخراجات ہیں۔ اگر اتنا ہی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ پھر سیکیورٹی کے ایشوز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نیگیٹو اس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ ادھر دہشت گردی کے واقعات ان ایریاز میں بلوچستان میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ کبھی ایک حملہ بھی رپورٹ نہیں ہوا تھا ان پورے ایریاز کے اندر۔ تو صورتحال خاصی پیچیدہ ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ حملہ ہوا، لیکن ریاست کی پالیسی ایک ہے ہارڈ ریاست کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اس اپروچ سے تو نہ دنیا کے آج تک کسی خطے میں نون ہسٹری کے اندر نہ حل ہوئے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں ہوئے، اگر آپ کمپیریزن کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں انڈیا کے سمیت، تو پھر ادھر بھی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، دنیا کا آپ نے ذکر کیا، تو دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہے؟ جب سال شروع ہو رہا تھا تو ہم کہاں کھڑے تھے، اور اب اختتام پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ احمد افضل بھی۔ جی بہت شکریہ صافی صاحب۔ میں فاروق صاحب کے الفاظ چراؤں گا۔ انہوں نے نومبر کا ذکر کیا، میں مئی کا ذکر کروں گا۔ مئی کے 10 دن جو جنگ رہی ہے، اس سے پہلے پاکستان خارجہ محاذ پہ یعنی فارن پالیسی ڈومین میں پاکستان اور تھا، اس کے پچھلے 70 سال بھی پاکستان اور تھا، اور مئی کے بعد وہ دا وار دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ، اس نے پاکستان کا اسٹیچر جو ہے اس کو جتنی تیزی سے تبدیل کیا اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں، وہ انسانی تاریخ میں نون ہیومن ہسٹری میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ کوئی ملک اس طریقے سے آگے۔ صافی صاحب، یہ ہنری کیسنجر اس فارن پالیسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہوتی جب تک آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر نہ ہوں، اور سانزو یہ کہتا ہے کہ غلط فارن پالیسی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اسٹریٹجک کنفیوژن۔ ان پچھلے 8 ماہ سے، یعنی آپ نے ذکر کیا جنوری کے پہلے جنوری سے، اور اب پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان کی 70 سال کی فارن پالیسی کی جو اسٹریٹجک کنفیوژنس تھیں وہ ختم ہو گئی۔ ہمارے 4 ٹوٹل تھیٹرز سے، ایک ہمارا انڈین تھیٹر ہوتا ہے جس کو ہم فارن پالیسی کا کنٹور جس کو کہتے ہیں، دوسرا ہمارا سیمی تھیٹر ہے افغانستان، تیسرا پاکستانز رول ان دا مسلم ورلڈ، اینڈ دا فورتھ ون از کہ پاکستان میجر پاورز کے درمیان میں کیسے نیویگیٹ کرتا ہے۔ انڈیا کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی مل گئی، وی آر کلیئر، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، پہلی دفعہ اس نیوکلیئر انوائرمنٹ کے اندر کنونشنل اٹیک کیا، 2 نیوکلیئر پاور کی آپس میں جنگ ہوئی، ڈاکٹرن آف ڈیٹرنس جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک نئے وار سینیریو کو، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کسی بھی ٹائم دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا ریٹرک اس طرح کا۔ افغانستان کے بارے میں جو ہماری کنفیوژن تھی کہ ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے ان کو اپنے اندر رکھا، 40 لاکھ کے قریب ریفیوجیز لیے، وہ ہماری پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپ رہے ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی شکل میں، فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کی شکل میں۔ سو اب ہمیں وہاں پہ بھی کلیئرٹی مل گئی ہے کہ ہم نے افغانستان کو بھی ویسے ہی ڈیل کرنا ہے جس طرح ہم ہارڈ پاور اور کولڈ فارن پالیسی کے ساتھ کسی بھی اور ملک کو ڈیل کرتے ہیں۔ تھرڈ، پاکستان کا رول ان دا مسلم ورلڈ، جو کہ کنفیوژن تھی، پاکستان کی امت کا کیا کانسیپٹ ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، ہمیں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ لارجر مڈل ایسٹ کے اندر امن پاکستان کے فائدے میں ہے، اور پاکستان کا ایک رول ہے مڈل ایسٹ کے اندر پیس اور اسٹیبلٹی لے کے آنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ڈیفنس پیکٹ کی شکل میں، اور پھر رائزنگ لائن جب اسرائیل نے ایران پہ کیا، پاکستان نے جو رول پلے کیا اسٹیبلٹی کو لے کے۔ اور چوتھا جو ہمیں ہمیشہ سے کنفیوژن رہتی تھی کہ آئدر ول بی ان دا کیپٹلسٹ بلاک یا کمیونسٹ بلاک میں جائیں گے، امریکہ کے پاس جائیں گے، یا رشیا چائنا کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، لیفٹ پہ رہیں گے یا رائٹ پہ رہیں گے۔ ہمیں یہ بھی کلیئرٹی مل گئی کہ ہم نے بیلنس کے ساتھ ان ساری جو پاورز ہیں ان کے ساتھ ان کے درمیان میں نیویگیٹ کرنا۔ سو یہ ساری جو اسٹریٹجک کنفیوژنس پاکستان کی ختم ہوئی ہیں 2026، ان اسٹریٹجک کنفیوژنس کو ختم ہونے کے بعد جو ہم نے فاؤنڈیشن لے کی ہے، جو بنیادیں رکھی ہیں، اس کی صورت میں اس کا آؤٹ کم اور اس کے اوپر بلڈ اپ ہوگا۔ سیمیول پی ہنٹنگٹن ایک تھنکر گزرے ہیں، 1992 میں انہوں نے تھیسس دیا تھا کلیش آف سویلائزیشن کا، انہوں نے کہا تھا ورلڈ اب ملٹی پولر ہونے جا رہا ہے جس میں ملٹیپل پولز ہوں گے، ایک امریکہ کا ذکر کیا، ایک رشیا کا، ایک چائنا کا۔ انہوں نے کہا ایک ایسا پول ہوگا جو مڈل ایسٹ کو اور ساؤتھ ایشیا کو انفلوئنس کرے گا، لیکن اس پول کو لیڈ کون سا ملک کرے گا مجھے اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان از ایمرجنگ ایز اے نیو پول۔ ہم اب لیفٹ رائٹ کی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک پاکستان سینٹرک الائنس کی بات کر رہے ہیں، جس کی امریکہ بھی رسپیکٹ کرے گا، جس کی چائنا بھی کرے گا، جس کی مسلم دنیا بھی کرے گی۔ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے
2025 از دا ایئر آف گریٹ چینج، اور اس کے جو ریپرکشنز اور امپیکٹس ہیں آپ کو آنے والے 2 دہائیاں 3 دہائیاں کئی دہائیوں تک نظر آئیں. یہ جانیں گے ہم فاروق سلیم صاحب سے سفارتی کامیابیوں کے باوجود ہماری معیشت کیوں بہتر نہ ہو سکی اور عام آدمی تک ان تعلقات کی بہتری کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. فاروق سلیم صاحب، وقفے سے پہلے احمد العربی نے وہ کامیابیاں گنوائیں جو پاکستان نے خارجہ پالیسی کے محاذ پہ اس سال کے دوران حاصل کی ہے، تو وہ کنورٹ کیوں نہیں ہوئی عام آدمی کی حالت کی بہتری میں؟ صافی صاحب بڑا زبردست بریو کیا انہوں نے. آپ دیکھیے کہ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر. اس وقت ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے امریکہ کے ساتھ بھی حالات تعلقات اچھے ہیں، جس کا چین کے ساتھ بھی اچھے ہیں، جس کو روس بھی رسپیکٹ کرتا ہے. وہ پاکستان از گوئنگ ناؤ. یہ 78 سال میں پہلے ایسا نہیں ہوا. یعنی کہ پاکستان جا رہا ہے گلف کی سیکیورٹی کے لیے، ریڈ سی کی سیکیورٹی کے لیے، میڈیٹرینین کی سیکیورٹی کی بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی پہنچ جائیں. یہ عزت اور یہ ایلیویٹڈ جو مقام ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا. اب کنورجن کی بات آ جائے. دیکھیے 2 تاریخیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں. ایک آپ نے کہی کہ 7 مہینے ہوئے ہیں ہمیں جنگ جیتے ہوئے، اور میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ 46 دن ہوئے ہیں 27ویں ترمیم کو کیے ہوئے. یہ 2 تاریخیں ہیں اور بڑا شارٹ سا پیریڈ ہے. اس پیریڈ کے دوران ذرا آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں ہوا. آذربائیجان کو آپ نے $4.5 ارب کا ڈیفنس کا اکوپمنٹ بیچا. صافی صاحب $1 بلین کی جی ڈی پی کے لیے 5,60,000 نوکریاں نکلتی ہیں. $1 بلین جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہاں $4.5 بلین جا رہا ہے آذربائیجان کو. $4.6 بلین رائٹرز نے رپورٹ کیا لیبیا کو جو آپ کا ڈیفنس اکوپمنٹ جا رہا. میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے. $4.6 بلین. $1 بلین کے پیچھے 5,80,000 کی نوکریاں بنتی. ایک ریکوڈک پروجیکٹ کے اندر یہ چھوٹا سا حصہ ہے ابھی جو ہماری کاپر مائنز کا ریکوڈک، 1 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نوکریاں یہاں پہ نکلنی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ $4.5 ارب کی ڈیفنس ایکسپورٹ ایک ملک کو، $4.6 ارب کی ڈیفنس ایکسپورٹ دوسرے ملک کو. دنیا بھر فوکس کیے ہوئے. بلوچستان کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ دہشت گردی کا کیا حال ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا مطلب یہ ہے کہ جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہیں آ جاتا ہے تو وہ باقی سارے اداروں کو پولیٹیکل رسک کور کرتا ہے. وہ باقی دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل رسک ہم نے کور کر لیا ہے، آپ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن وہاں آئی. میں نے آپ کو 5 کمپنیوں کا جاپانی کمپنیاں ہیں وہاں پہ، سویڈن کی کمپنیاں ہیں، فن لینڈ کی کمپنی، یہ وہاں مال لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں. $3.5 بلین انہوں نے اس سال میں اکٹھا کیا ہے جو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ 75,000 سے 1 لاکھ کی کم از کم نوکریاں جو ہیں وہ یہاں نکلنے والی. تو 2 چیزیں جو ذہن میں رکھنے کی، ابھی صرف 7 مہینے ہوئے ہیں ہمیں جنگ جیتے ہوئے، اور وہ جو پاور کی سینٹرلائزیشن کا میں ذکر کر رہا تھا. عام آدمی تک اس کا فائدہ کب پہنچے گا؟ دیکھیے عام آدمی کو 1 لاکھ نوکریاں ملیں گی. 2028 میں ریکوڈک پروڈکشن میں جا رہا ہے. آج 2025 ختم ہو رہا ہے. 2028 میں کم از کم 1 لاکھ نوکریاں نکلیں گی. اور یہ بیرونی جو آڈٹ کمپنیز ہیں پاکستان سے باہر، وہ کہہ رہی ہیں کہ $74 ارب کی $74 بلین کا ایکسس کیش فلو ہوگا صرف ریکوڈک کے اندر. ٹھیک. تو یہ والے حالات جو ہیں، یہ والا سٹیٹس جو ہے، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا آپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ میری زندگی میں تو پاکستان میں. اچھا عامر رانا صاحب، یہ جو احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب کے حوالے سے بھی کلیئرٹی آ گئی ہے، اور وہ کلیئرٹی ظاہری بات ہے کہ سختی ہے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ابھی تک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے افغانستان کی پالیسی.
اور باقی جو میرے دوست بات کر رہے ہیں، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں اور چیزوں کو اوور پلے کرنے سے بھی کچھ نہیں. بلوچستان کا مائن سیکٹرز کا مجھے پتہ ہے وہاں کی اصل صورتحال کیا ہے. اگر آپ اس پہ علیحدہ سے پروگرام کریں گے تو ہم اس پہ ڈیٹیل میں. اور جابز کا جہاں تک ہے 28 تک کریٹ ہوں گی. یہ خواب دکھانے خان صاحب نے شروع کیے تھے 10 لاکھ 50 لاکھ جابز. ایسے وعدے نہیں کریں جو اس پریکٹیکل ہی نہیں ہیں. اور وہاں پہ جو مسائل اس وقت ہیں، جو امپلائمنٹ ہے، ان کے ایشوز کیا ہے، کتنا پوٹینشیل ہے، ایگزیزریٹ نہیں کریں. نہیں لیکن میں تو آ رہی ہے نہیں، یہ تو ریکارڈ پہ ہے. دیکھیں ایک امریکن کمپنی آئی ابھی تک اور اس کا بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا پوٹینشیل چیک کرنے کے لیے. ایک کانٹریکٹ چائنیز کمپنی کا ایک سینڈک کے علاوہ ایک نیا کنسورشیم بنا، اس کے اندر ہوا. کینیڈین چاہ رہے ہیں کہ مزید لوگ آئیں لیکن 3 وجہ سے لوگ نہیں آ رہے. ایک سب سے پہلے سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کی وجہ سے سی پیک جو کا پوٹینشیل منیمائز ہوا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. دوسرا یہاں پہ بیوروکریٹک پورا ہرڈلز ہے، اس کی کاسٹ ہے. اور تیسرا ایک پورا یہاں کا اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے. کوئی فیوریبل یہاں پہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کو میں نہیں چاہ رہا. ایک اہم جو ایشو ہے وہ جو آپ کے سننے والے ہیں، اگر آپ ایڈٹ نہیں کریں گے پچھلے پروگراموں کی طرح میرے ویوز کو، تو میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کا جو کے متعلق دنیا کا ویو ہے، اس کے اندر پاکستان کا کنٹریبیوشن اپنا کتنا ہے پالیسی کا. 2 فیکٹر ہوئے. ایک ابراہم اکارڈ ہے، ٹریگر کر رہا ہے اس کو. دوسرا دہشت گردی کر رہی ہے. ٹرمپ نے آتے ہی اس کو اکنالج کیا. اس کے ساری پورا جو بلڈ اپ ہے اس کے اراؤنڈ ہوا پاکستان کا. اور یہ ایک ایسا ببل ہے کہ اس کے اندر آپ کو اس وقت تک ہی آپ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے جب تک وہ اہداف اس کے حاصل نہیں ہو سکتے. جو ریاستیں جو ہیں، انسٹیٹیوشنز جو ہیں، وہ اپنی اسٹرکچرل پالیسیز پہ چلتی ہیں، نعروں پہ نہیں چلتی، خوابوں کے اوپر نہیں چلتی، فیک نیریٹو کریٹ کرنے سے نہیں چلتی. آپ کے اکنامک انڈیکیٹر اچھے نہیں ہیں. آپ کے ہماری تعلقات کا یہ سیکیورٹی کا چیلنج تھا. 2025 ایک اور بڑا ٹیسٹ تھا پاکستان کی فورن پالیسی کا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. وہ ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے امریکہ اور چائنا کا. اور پہلی مرتبہ یہ 24 میں ہوا تھا کہ یہ ڈفرینسز چائنا پاکستان کے میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئے تھے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور اس کے اندر فی الحال چونکہ آپ کے پاس چیلنج کوئی نہیں ہے اس پوری چیز کو، نہ انٹرنلی ایکسٹرنلی، کیونکہ اس وقت آپ سے کچھ اہداف حاصل انہوں نے کرنے، تو یہ چل رہا ہے. اگر آپ اس خواب میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، لیکن ریاستیں جو ہیں اپنی اسٹرکچرل پالیسیز کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں. 4 خواب میرے 4 سے. یہ $4.5 ارب کا جو ڈیفنس اکوپمنٹ آذربائیجان میں جا رہا ہے، یہ خواب ہے. لیبیا کو جا رہا ہے اور $4.5 ارب کا لیبیا کی طرف جا رہا ہے جو رائٹر. یہ کیا خواب ہے جو $3.5 ارب ریکوڈیک نے عالمی منڈیوں سے اکٹھا کیا. پاکستان کے اندر اکٹھا نہیں ہوا. سویڈن کی کمپنی ہے وہاں پہ، جاپان کی کمپنی وہاں پہ ہے، فن لینڈ کی کمپنی وہاں پہ ہے، UK کی کمپنی وہاں پہ. انہوں نے کمٹ کیے ہیں پیسے ان دا لیڈ آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک. کیا یہ سارے خواب ہیں؟ ایگزم نے $1.3 ارب. یہ ٹرک کی میں نے آپ کو بتایا 5 ملین کا ٹرک ہے. ایسے 100 کتنے ٹرک آئیں گے؟ 700 ٹرک. یہ خواب ہیں؟ یہ ٹرک یہ جو ہیں یہ خواب ہیں جو ہم. اچھا غزہ میں کیا ہو رہا؟ دیکھیے غزہ میں $50 بلین کا وہاں پہ سیٹلمنٹ کا پیکج سامنے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کوئی $20 بلین کا صرف جو ملبہ سنبھالنے والا معاملہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کون سی ٹاپ کی کمپنی آ رہی ہے؟ FWO. وہ کہتے ہیں کہ جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے اس کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ارتھکویک کے ملبہ ہٹانے کا. $20 بلین کا کانٹریکٹ ہے. صافی صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں آپ نے کبھی $100 ملین سے زیادہ کا ڈیفنس اکوپمنٹ کسی کو بیچا؟ ذرا بیس یا اربوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں. احمد، آپ نے جو تصویر کشی کی تھی عامر رانا صاحب کا، تو اس کے بالکل الٹ تصویر پیش کر رہے ہیں. مصعب صاحب وہ کہتے ہیں نا there is something about opinions, everybody has them. فارن پالیسی میں دیکھیں پاکستان کی، جہاں تک افغانستان کی بات کی اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمارا جو فارن پالیسی جو ہے وہ ایک خواب ہے، آئی تھنک اس میں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو فارن پالیسی آپ کو آپ کی ہارڈ پاور پروجیکشن سے ملتی ہے،
nobody can take that away from you. اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو ہارڈ پاور پروجیکشن ہی چاہیے ہوتی. پاکستان کے اندر جو بھی تبدیلی آئی ہے فارن پالیسی کو لے کے وہ مے کے بعد آئی ہے, اور وہ کوئی خواب نہیں تھا. وہ جہاز ان کے مار کے گرانا, اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو آپ نے جس طریقے سے بکھیرا ہے, وہ خواب نہیں تھا. وہ ہارڈ ارنڈ پاکستان کی ایک کامیابی ہے جس کو پھر پاکستان نے فارن پالیسی ڈومین میں ٹرانسلیٹ کیا. جہاں تک یہ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, دہشت گردی پاکستان میں بڑی کب؟ 2025 میں جو دہشت گردی کا گراف اوپر گیا ہے دیٹ واز آفٹر مے. جو مے کے 10 دن تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 100 سے زیادہ ٹی ٹی بی کے ٹیررسٹ بارڈر پہ مارے گئے تھے. ابھی انڈیا نے اٹیک نہیں کیا تھا, 100 کی تشکیل پکڑی گئی تھی تقریباً. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم رائز کر رہی ہوتی ہے, جب فورن پالیسی ڈومین میں وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے, آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں, آپ رشیا کی ایگزامپل لے لیں, آپ آٹومنز کی ایگزامپل تاریخ میں دیکھ لیں, جب وہ رائز کر رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے جو اینیمی سٹیٹس ہوتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس رائز سے پہلے اس کو انٹرنل کانفلکٹس میں باگ ڈاؤن کیا جائے. پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہے دیٹ از فورن سپانسرڈ دہشت گردی. اور اس کو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2025 جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. کیا 2025 کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب سال نہیں رہا؟ بالکل رہا ہے. سب سے زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو ہیں دونوں طرف سے سب سے زیادہ مارے گئے ہیں اس سال. بات یہی ہے کہ آپ کو یہاں سے ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ 2025 کو ہی کیوں چنا گیا, اسپیشلی مے کے بعد ہی آپ کی جو جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یا ان کو افغانستان بیک کرتا نظر آئے گا یا آپ کو انڈیا بیک کرتا نظر آئے گا. جب وہاں سے فلو زیادہ ہوگا ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں تو یہ پاکستان کے اندر آ کے کارروائی زیادہ کریں گی. آپ کو سمجھ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وی ہیو ٹو کریٹ کہ وہ کیوں اسی سال کا مے کے بعد کے دنوں کا انتخاب کر رہے ہیں پاکستان, کیونکہ ان کو پاکستان کا رائز ہضم نہیں ہو رہا. پھر ایک اور بڑی بات انہوں نے کی کہ جو پاکستان کو جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایک تو جو ابراہیم اکارڈ ہے. پاکستان تو جو جتنا بھی پاکستان کا اس وقت ڈسکورس رہا ہے, پاکستان نے تو کسی بھی اکارڈ اور کسی بھی اگریمنٹ کے اوپر بات ہی نہیں کی غزہ کو لے کے. پاکستان نے اپنی پالیسی ڈیفائن کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پیس پلان میں کہا کہ جی ہم ڈی ملٹرائز کریں گے غزہ کو. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے کلیئر کٹ بیان نہیں دیا کہ ہم کسی بھی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جس میں حماس کو وہ کیا جائے, حماس سے اسلحہ لیا جائے. کیا اس کے بعد مارکو روبیو نے کہا نہیں کہ ہم نے پاکستان کو بہت ساری چیزیں بتانی ہیں, We owe a lot of explanations to Pakistan. کب ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کہ آپ کو امریکہ بھی بلا رہا ہے, آپ کو چائنا بھی بلا رہا ہے, آپ کو رشیا بھی بلا رہا ہے اور آپ کی عزت کی جا رہی ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ I'm sorry to say یہ خواب نہیں ہے. یہ وہ خواب تھا جو قائد اعظم نے دیکھا تھا, یہ اب اس کی حقیقت میں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اور وہ مائنڈ بلیو ان دا باڈی کنسیوز والی بات ہے, ہم بلیو کر رہے ہیں اور یہ آگے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2026 میں آپ ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھ لیں گے. باقی یہ ہے کہ قوم کو آپ نے اس معاملے میں خوش کرنا ہے, قوم کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے, یہ ہمارے اوپر ٹھیک. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ڈاکٹر صاحب, آپ اگلے سال کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں حکومت کو کہ وہ جو آپ کی نزدیک جو کامیابیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھا دے اور ہماری معیشت بہتر ہو اور عام آدمی تک بھی اس کا فائدہ پہنچے؟ دیکھیے, ہم لوگ دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے اوروں کے, ان کے پاس جایا کرتے تھے ڈالرز مانگنے کے لیے. آج آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ سب لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہمارے دروازے پہ آ رہے ہیں. یو اے کی پریزیڈنٹ آئے, انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ آئے, کنگ عبداللہ واز ہیئر, پرائم منسٹر ملیشیا واز ہیئر. یہ سب لوگ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ دنیا بھر کی کمپنیاں پاکستان کے اندر کیوں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے شاید. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب خواب ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا بڑا برا حال ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. یہ باقی دنیا کو کیوں نظر نہیں آتا جو ہم پاکستان کے اندر بار بار بات اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, ابھی اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو سے کہ جو پاور سینٹرلائز ہو گئی ہے وہ کس سمت میں جائے گی. کیا وہ نیشن بلڈنگ کی طرف جائے گی یا وہ پیورلی پولیٹیکل کنٹرول پہ چلی جائے گی؟ کیا وہ ساؤتھ کوریا والا ماڈل ہوگا, کیا وہ روانڈا والا ماڈل ہوگا, یا وہ مصر والا ماڈل ہوگا؟ دیکھیے, جس سمت میں نکل چکے ہیں, اب اگر آپ نے $4.5 ارب ایک اور $4.6 ارب ایک کا ڈیفنس کا اکوپمنٹ ایکسپورٹ کرنا ہے
تو میں نے آپ سے کہا کہ 5,80,000 عام پاکستانیوں کی نوکری نکلتی ہے $1 بلین کے پیچھے. تو یہاں پہ آپ اس کو ضرب دے لیجئے, ملٹیپلائی کر لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی نوکریاں جو ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں. دیکھیے مہنگائی کا معاملہ جو ہے وہ بالکل جائز ایشو اٹھایا جاتا ہے. آپ نے اور میں نے دیکھا کہ 1.5 سے 2 سال پہلے 30-31% کی شرح آتی تھی مہنگائی کی. ہم لوگ, آپ, میں, باقی پاکستانی آگ کے دریا سے نکل کے آئے ہیں. اب سمت آ گئی ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 6.5% پہ اب ہمارا مہنگائی کا جو ہے وہ شرح آ گئی. ابھی بھی مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن سمت جو ہے وہ 31% سے نیچے آئی ہے 6% کی. اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. جو پاورٹی کا ہم ذکر کرتے ہیں, غربت کا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی ایک ہسٹوریکل ہائی ہے دفعہ, یہ مطلب وہ بھی لیکن یہ جو اسکلڈ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ صافی صاحب, اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 80 سے 90 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر کام کر رہے ہیں اور وہ $40 ارب کما کے واپس بھیجتے ہیں. بہت سارے دنیا میں ممالک ایسے ہیں جو اس کو ایز انڈسٹری ٹریٹ کرتے ہیں. فلپینز میں ایکسپورٹ آف مین پاور جو ہے یہ انڈسٹری ہے. جو ہم نے معاہدہ کیا, ڈیفنس پیکٹ ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ, اس میں اگلے چند سالوں میں جو مین پاور ایکسپورٹ ہے وہ ڈبل ہونی ہے. ابھی 10 لاکھ وہاں پاکستانی کام کر رہے ہیں, یہ 20 لاکھ پہ پہنچ رہے ہیں. ابھی $10 بلین وہاں سے آتا ہے ہمیں, یہ پھر $20 بلین آیا کرے گا. عامر صاحب, آپ کیا پروپوز کرتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ ہم سیکیورٹی کے فرنٹ پہ حکومت کیا کرے کہ پاکستان ایک پرامن ملک بن سکے؟ دیکھیں, یہ پاکستان اس وقت ایک مکمل طور پہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. اس کو سیکیورٹی ادارے بھی مان رہے ہیں, یہ ہمارے دوست بھی مان رہے ہیں, اور پوٹینشیل بھی وہی بتا رہے ہیں, جو اگرچہ وہ اس میں بہت سارے لطیفے ہیں بین السطور کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کو انٹرنلی زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. جتنی دنیا میں سیکیورٹی اسٹیٹس ہیں وہ انٹرنل کرائسس میں نہیں ہے. پاکستان واحد ایسی اسٹیٹ ہے جو ابھی تک انٹرنل کانفلکٹس ہیں, اسے حل ہی نہیں ہو رہے. اور یہ جو اعداد و شمار کے منورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ 2004-05 سے ہے, اور طالبان کے آنے کے بعد سے بڑھ گئی ہے. یہ 21 سے بڑھ گئی ہے, مسلسل روز بروز بڑھی ہے. یہ کوئی مئی سے پہلے یا مئی کے بعد نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی شدید بڑے حملے وہ کر چکے ہوئے ہیں. پاکستان کے کنٹونمنٹس کے اوپر TTP حملے اس سے پہلے کر چکی ہوئی ہے. تو یہ مسائل ہیں, اس کو دیکھنی پڑے گی, تو اپروچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ٹھیک اپروچ کیا ہو سکتا ہے؟ اپروچ ٹھیک, پہلے تو آپ کنسنسس کریں کہ آپ نے افغانستان آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے. اس کے ساتھ افغانستان سے آپ نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ اس سے نکالنے ہیں, یا آپ نے ایک پیسفل نیبرہڈ رکھنی ہے. آپ نے افغانستان کے ذریعے اپنی سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ٹرانس نیشنل آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو سیکیور کرنا ہے, یا آپ نے ایک براڈر جیو اسٹریٹجک گلوبل کانٹیکس کے اندر اس کو دیکھنا ہے. یہ چیزیں آپ طے کر لیں گے. پھر یہ TTP کا مسئلہ ہو, وہ آپ, ہر ریاست کا حق ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک. پاکستان نے کی, ابھی بھی کر سکتا ہے, لیکن افغانستان سے تعلقات بھی. بلوچستان کے مسئلے کا سب کو پتہ ہے کہ حالات وہاں پہ شدید 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 خراب ہیں. عام آدمی کا ٹرسٹ روڈ کر چکا ہوا ہے. ڈائلاگ کے علاوہ وہاں پہ کوئی دوسرا سلوشن نہیں ہے. یہ سب لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو باہر کچھ اور کہتے ہیں اور اندر سب یہ مانتے ہیں, تو وہ پتہ سب کو ہے کہ سلوشن کیا ہے, چیزیں کیسے ہوں گی. بس یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں سافٹ طریقے سے بھی حل ہو سکتی ہیں. ٹھیک. احمد, کچھ ایک تو چائنا کچھ پس منظر میں نہیں چلا گیا ہے ہماری امریکہ کے ساتھ گرم جوشی کے بعد, اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ریکٹیفائی کر دوں کہ سیکیورٹی اسٹیٹس انٹرنل کانفلکٹ میں نہیں. دنیا کی کوئی ایسی سیکیورٹی اسٹیٹ اس وقت نہیں ہے جو انٹرنل کانفلکٹ میں. مثلاً کون سی مجھے بتائیے, آپ نیم کریں, مجھے بتائیں کون سی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ایجپٹ کے اندر اس وقت کتنا جو ہے کرائسس ہے انٹرنل. ایجپٹ کے اندر کتنا انٹرنل کرائسس ہے. ایجپٹ کے اندر انٹرنل کرائسس نہیں, کیا کرائسس ہے بتائیں. کتنا دہشت گردی ہے. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا,
every country which is labeled as a security state, it is a security state کیونکہ وہ کرائسس سے نکل کے security state. ٹیکنیکلی ایوری اسٹیٹ از اے سیکورٹی اسٹیٹ. exactly. ہر ایک ریاست کا جو پہلا اولین جو رسپانسبلٹی یا گول ہے وہ اپنی سیکورٹی ہے. امریکہ از آلسو سیکورٹی اسٹیٹ, یو کے از آلسو سیکورٹی اسٹیٹ, جرمنی از آلسو سیکورٹی اسٹیٹ. جن کو پتہ ہی نہیں چیزوں کا ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا. ایجپٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں انٹرنل کرائسس کوئی نہیں ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اینی ویز اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز بہت کولڈ ہوتے ہیں. اسٹریٹجک انٹرسٹ جب آپ کسی ملک کے ساتھ آپ کا الائن ہوتا ہے اور آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تبھی وہ آپ کا پیسفل نیبر بنتا ہے. ہمارا افغانستان کے ساتھ پرابلم یہی تھا کہ ہم ایموشنلزم پہ چل رہے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہارڈ ہوں گے یا سافٹ ہوں گے, فارن پالیسی یا ڈپلومیسی ہارڈ ہونے اور سافٹ ہونے کے درمیان میں لائے کرتی ہے, کیرٹ اینڈ سٹک کے درمیان میں لائے کرتی ہے. تو افغانستان کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب ہم افغانستان کو کولڈلی دیکھنا شروع ہو گئے, فارن پالیسی کے اصولوں کے مطابق دیکھنا شروع ہو گئے اور ایموشنلزم سے ہٹ کے دیکھنا شروع ہو گئے. یہاں پہ سافٹ پاور بھی ہوگی اور ہارڈ پاور بھی ہوگی اور ہم اپنے انٹرسٹ یہاں سے گین کریں. دوسری جو آپ نے صافی صاحب بات کی ہے چائنا والی, چائنا کسی بھی صورت بیک گراؤنڈ میں نہیں گیا. جب یہ مے والا پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے تو اس میں پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کے جہاز گرائے ہیں تو اس پہ ایک فرینچ ویپن ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ چائنا پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی ایز اے ملٹری پاور اور اپنی ویپن انڈسٹری کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اس کو بریک تھرو نہیں ملا. یہ پاکستان ہے جس نے چائنا کو بریک تھرو دلوایا. سو یہ پاکستان, چائنیز کو پتہ ہے پاکستان کی کیا ویلیو. آپ نے دیکھا, آپ کو میں ایک سمبولک جیسچر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے ہائی لیول ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور پھر اس کے ایک ہفتے کے اندر چائنا کی پریڈ کے اندر بھی وہ گئے ہوئے تھے. سو پاکستان کا کوئی بھی, یہی خوبصورتی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی کہ اس وقت کوئی بھی ملک بیک گراؤنڈ میں نہیں ہے, چاہے وہ جتنا بڑا ہو چاہے وہ جتنا چھوٹا ہو. سو یہ جو فارن پالیسی کی جو ڈائریکشن اب سیٹ ہوئی ہے, آگے آنے والے 2026 کے اندر ہمیں اسی ڈائریکشن کے اوپر بلڈ اپ کرنا ہے اور کچھ نیا نہیں کرنا. وی ڈونٹ نیڈ اینی ادر ایکسپیریمنٹ, ہم نے جو کامیابی ہیں انہی پہ بلڈ اپ کرنا. بہت شکریہ احمد اللہ ربیع اور عامر رانا صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو اگلا سال بہت بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.